देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी अपने प्रोग्राम तनाजुर के साथ। द लेपर्ड एंड द फॉक्स, ये एक किताब थी जो तारिक अली ने लिखी। दुनिया के मारूफ मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, बरतानिया में रहते हैं, पाकिस्तानी निजात। और इस किताब का थीम था ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर इस पर उन्होंने फिल्म भी बनाई BBC चैनल 4 ने। और ये वो उस दौर की किताब है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी अय्याम थे। पाकिस्तान की तारीख़, सियासी तारीख़ इन दो शख्सियात के बगैर नामुकम्मल है। दोनों मुतनाज़ा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े मकबूल थे, लेकिन उनकी जो मुखालफत थी उसी शिद्दत से थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौरे सियासत और दौरे हुकूमत और मुकदमा आज भी पाकिस्तान की सियासत पर छाया हुआ है। इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे में फंसी हुई है। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, पाकिस्तान की सियासत के गुरु उनको मैं मानता हूँ। पाकिस्तान की सियासी तारीख के कई बड़े फैसले उन्होंने किए और वो कम टेलीविज़न पे आते हैं, बहुत कम। और वो ऐसे राज अपने सीने में रखते हैं जो आज तक किसी किताब, किसी प्रोग्राम और किसी जगह शाया या छपे नहीं हुए। राजा मुनव्वर अहमद पाकिस्तान की सियासत को तो जो जानते हैं, ग्रिप रखते हैं, उनका एक तारुफ ये है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में भी थे और पंजाब के वज़ीर आला जनाब हनीफ रामे के एडवाइज़र थे। अगर ये कहूँ कि मोहम्मद हनीफ रामे साहब की हुकूमत इनके मशवरों पर चलती थी, जब कच्ची आबादियों को मलकियत मिलती थी, जब सहाफ़ियों की कॉलोनी बनती थी, तो गलत नहीं होगा। तो राजा मुनव्वर अहमद साहब से आज खुसूसी तौर पर लेपर्ड एंड फॉक्स के अदवार के कुछ ऐसे राज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो इस कौम की अमानत है। शुक्रिया राजा साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेहरबानी। राजा साहब, ये बताएं कि एक वाक़या है जो नवाज शरीफ अपने हवाले से कहते हैं कि जब नासिर बाग में बिजली छोड़ी गई तो वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कंधों पे उठा के ले जाने वाला था वो मैं था। वो क्या वाक़या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो गोल बाग में ये वाक़या हुआ है, जिसे अब नासिर बाग कहते हैं, जिसे बाद में भुट्टो साहब ने उसी तकरीर और उसी जलसे के हवाले से नासिर बाग नाम दिया। फिर अब उसका सरकारी तौर पर नाम जो है वो नासिर बाग है। लिहाजा बिजली छोड़ने का वाक़या तो एक बहुत सारे वाक़यात वहाँ हुए। हाँ। उसमें से एक है कि उन्होंने डिस्टर्ब करना था। वो चाहते थे कि किसी सूरत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये तकरीर ना करे, जलसा ना कर सके, पानी छोड़ा, जलसा ना बिजली कर छोड़ा। सके, तकरीर ना कर सके, अपने ख़यालात का इजहार ना कर सके। तो उन्होंने बहुत चीज़ें की, तारें काटी, ये किया, वो किया। बहरहाल उस पर हम काबू पाते रहे, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक वाक़या है जिसमें कि पानी छोड़ने वाला वाक़या जो है, और फिर उसमें तार, कटे हुए तार जब गिरे बिजली के तो उससे स्पार्क पैदा हुआ और क्राउड जो है वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर भी भुट्टो साहब को, जो फ्लैटिस में ठहरे हुए थे, और मेरे ज़िम्मेवारी ये थी कि मैं भुट्टो साहब को यूँ ही देखूं कि हजूम इज्तिमा इतना हो गया है कि अब भुट्टो साहब को वहाँ से फ्लैटिस से गोल बाग आना चाहिए तो करूँगा। तो वहाँ मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो उन दिनों में होते नहीं थे, तो मैं चाइनीज़ लंच होम जाता, अनारकली की नुक्कड़ पे, माल रोड बिल्कुल माल रोड के करीब, और गोल बाग और नीला गुंबद के दरमियान वाक़या था। तो मैं पैदल ही भागता जाता और जाके भुट्टो साहब मुझसे पूछते कि क्या सूरत हाल है लोगों की। तो मैंने उन्हें कहा कि लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से इस जलसे में शमूलियत के लिए तशरीफ़ ला रहे, क्योंकि ये उन दिनों में गुलबर्ग वगैरह ये आबादियाँ बहुत कम आबादी थी। असल आबादी उस वक्त शहर था, लाहौर शहर, वॉल्ड सिटी जो था। तो भुट्टो साहब का
استدلال یہ تھا کہ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے کا ہجوم وہاں اکٹھا ہو گیا میری بات سننے کے لیے. تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کتنے لوگ آ گئے ہوں. انہوں نے کہا یہی 10 12 15 ہزار. میں نے کہا نہیں تھوڑا سا بڑھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں راجا یہ تمہارا اندازہ غلط ہے, غلط ہو سکتا ہے. اتنے جلدی ہم نے نہ اشتہار دیا نہ کوئی اس کی پبلسٹی کی ہے, اور ایشوز بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا ایشوز ہیں جن پر بات کرنی ہے. میں نے لہذا ٹھیک بتاؤ مجھے. میں نے کہا کہ سر آپ تیاری کریں آنے کے لیے, اور میں جلسہ گاہ میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹیج پر اس کی گڑبڑ کرانے کے انتظامات انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لہذا یہی گول باغ میں جو رستہ ہے جہاں آج کل توپ نصب ہے, وہاں سے بنگیوں کی گورنمنٹ کالج کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس کے جو کونا ہے وہ آج بھی گیٹ وہیں ہے. جی وہی ہے. ہاں, اس گیٹ میں میں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب کی گاڑی آ گئی اور ہم ان کو لے کے تو اسٹیج جو بنایا ہوا تھا وہ اصل میں وہ مالیوں کے کوارٹرز تھے. اچھا. وہ جو وہاں مالی کام کرتے تھے. ہم نے کہا کہ بجائے ان کو پتہ لگے ہمارے مخالفین کو کہ کہاں اسٹیج بنے گی, ہم جو جگہ ہے وہ ہم نے تجویز کر رکھی تھی, کیونکہ بجلی کاٹنا یہ کرنا یہ تخریب کاری شروع ہو چکی تھی. پھر وہ بھٹو صاحب کو سیڑھی لگائی, ہم نے سیڑھی لگا کے سیڑھی اتار دی تاکہ کوئی اور اس رستے کو استعمال نہ کرے. بھٹو صاحب اوپر آ گئے. آنے کے بعد جو ہے وہ بہت کراؤڈ تھا. شورش کشمیری کا چٹان جو ہے اس میں نیکسٹ ڈے شورش کشمیری نے جو لکھا ہے وہ اس کا ثبوت ہے, ایویڈنس ہے اس بات. کیا لکھا ہے؟ کہ انہوں نے لکھا کہ تقریباً 3 لاکھ آدمی جو تھا اس کا اجتماع تھا, جبکہ لاہور کی آبادی 10-15 لاکھ تھی. اس کا بڑی بات ہے. بہت تھوڑی آبادی تھی. لہذا بھٹو صاحب آئے اور چڑھے, اور میں نے دیکھا لیفٹ سائڈ پر جو میونسپل کارپوریشن تھی اس وقت لاہور, میونسپل کارپوریشن کا دفتر جو ہے جو ابھی وہاں جنا ہال ہے. تو بلکہ جب یہ سربراہی کانفرنس ہوئی ہے تو اس کانفرنس کے انعقاد کے دوران اسمبلی کا اجلاس ایک ہی دفعہ زندگی میں اس جنا ہال میں ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے. تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ جلسہ ہوا اور پھر جلسے کے بعد جلسے میں تلاوت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس وقت. نہیں ہوتی تھی تلاوت, لیکن وہ ہوتی ہے باضابطہ جہاں کراؤڈ ہو. اور یہ اتنا جلدی میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں کہ سامنے جنا ہال کے اوپر جو گنبد ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے چودھری محمد حسین جو میئر تھے لاہور کے میئر کارپوریشن کے, اور احمد سعید کرمانی صاحب جو اس وقت سینئر منسٹر تھے مغربی پاکستان کے. تو اور ان کے ساتھ کچھ آدمی تھے جو اکٹھے تھے. تو اس سے مجھے اندازہ تھا اور بھٹو صاحب کو بھی پورا احساس تھا کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یقیناً اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا وہ ڈسٹربنس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ بھٹو صاحب اٹھے اور انہوں نے ایڈریس کرنے کی شروع کیا. خطاب کا ابتدائی جملہ کہا اور اس میں اندرا گاندھی کا نام لیا انہوں نے. اب کیونکہ آپ پوری طرح سے اس ریاست کی سیاست اور ملک میں جو حالات تھے اس میں انتخاب ہونے والے تھے. بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کا نام لیا اور لوگوں نے شیم شیم شیم
جو جذباتی کیفیت تھی گوہندی صاحب، وہ دراصل اس کے روئے رواں جو بات تھی وہ تھی نہر سویز میں ناصر باغ کا نام، اسی لیے میں نے پہلے انٹروڈیوس کیا ہے مصر کی نہر سویز، کہ وہ جو ناصر جمال عبد الناصر کی جو شکست تھی اس کی وجہ سے مسلمان خاص طور پر پنجاب میں اور لاہور میں لوگ جو تھے بڑے سخت پریشان تھے، اور یعنی سامراج کے مخالف استعمار کے۔ اچھا، آپ سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلسہ جب ختم ہوا تو نواز شریف صاحب کے کسی بندے نے یہ لکھا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب تھے جو ان کو اٹھا کے لے کے گئے، یہ واقعہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ رکشے میں سوار کیا میں نے اور میرا ایک بھتیجا تھا، بھٹو صاحب کو رکشے میں؟ بھٹو صاحب کو اچھا، ہم نے رکشے میں ڈالا، رکشے والا چلنا نہیں چاہتا تھا، جانا نہیں چاہتا تھا، ڈر گیا کہ خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا حالات ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو، چابی تھی ان کے ہاتھ میں، چابی اس کے یہاں کمر میں، پسلی میں، کمر میں رکھی کہ as if he has some arms with him، ہاں پسٹل ہے یا ریوالور ہے یا کوئی۔ پھر وہ گھبرا گیا تو پھر ہم نے بھٹو صاحب کو رکشے میں بٹھا دیا۔ بھٹو صاحب کو رکشے میں ڈالا، جن کے اوپر وہ گملے انہوں نے گرائے ہوئے تھے اور وہ ان کے بال سارے اس میں مٹی بھری ہوئی تھی، اور ہم نے ڈالا اور گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کے ڈاکٹر نذیر ان کے گھر لے گئے ان کو۔ تو یہ واقعہ بڑا اہم تھا۔ یہ تو میں نے، چونکہ بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، آپ وٹنس ہیں اس واقعے کو، کئی لوگ اپنے رنگ سے بیان کرتے ہیں۔ نہیں، نواز شریف صاحب بالکل نہیں تھے، اور انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا اس بات کا۔ کسی بندے نے لکھا تھا، اس لیے میں نے لکھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ نواز شریف ایگزسٹ ہی نہیں تھے کرتے بھی ان دنوں میں پولیٹیکلی نان ایگزسٹنٹ۔ ہاں، اچھا، اب آپ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے قریب تھے اور آپ ایڈوائزر تھے حنیف رامے صاحب کے۔ اہم واقعہ ہوا جب حنیف رامے وزیر اعلیٰ تھے، نواب محمد احمد خان قتل ہوا اور آپ ایڈوائزر تھے، ان کی حکومت کے مین ایڈوائزر تھے۔ کیا واقعہ ہوا؟ کیسے ہوا وہ؟ پہلے تو آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اس واقعے کے بارے میں اگر کوئی بات کہنا چاہوں گا تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ میری یقیناً یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس وقت کے پولیٹیکل اور دیگر معاملات میں میری سیاسی طور پر بھٹو صاحب کی طرف سے پارٹی کے پولیٹیکل کاؤنسلر کی حیثیت سے ذمہ داری تھی۔ ایڈوائزر میں تھا رامے صاحب کا، لیکن میری اپوائنٹمنٹ اور معاملات میں جو پولیٹیکل ایسپیکٹ تھا میرے ایڈوائزرشپ کا، وہ ایز اے پولیٹیکل کاؤنسلر ٹو دی پارٹی۔ سو میں نے، ہم پنجاب کا دورہ کر رہے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، یہ جو اینٹی احمدیہ موومنٹ تھی اس میں معاملات جو ربا میں ہوئے، تو اس کی نسبت سے کچھ معاملات ایسے تھے کہ ان کو یہ بھڑک گئے، ایک تحریک اٹھ گئی جو ختم نبوت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو دراصل اس کی بیک گراؤنڈ میں بتانے کے لیے میں نے یہ آپ کو شروع کیا کہ اس دن ہم جس رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، محمد احمد خان کا قتل، محمد احمد خان کا قتل جو ہے، اس رات کو ہم ملتان میں تھے، اس شام کو بھٹو صاحب بھی تھے۔ میں لاہور آ گیا فلائٹ پہ، اور رامے صاحب وہیں وزیر اعلیٰ کینال ریسٹ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ ٹھہرا ہوا تھا، اور بھٹو صاحب صادق قریشی صاحب کے گھر ٹھہرے ہوئے۔ صبح جلسہ، یہ جو ہمارا ٹور تھا ملتان ڈومین کا، وہ مکمل ہو گیا تھا۔ میں آ گیا، اور صبح رامے صاحب جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو سی آف کرنا تھا، اور بھٹو صاحب نے راول پنڈی چلے جانا۔ وہ میں یہاں پہنچا رات کو تقریباً 2، 2:30، 3 کے درمیان جو ہے
میں سویا ہوا تھا گلبرگ میں میرے گھر میں، تو مجھے پتہ لگا کہ فون لگاتار بج رہا ہے، اور فون بجنے پر ایک دفعہ نہیں بار بار میں اٹھ جاتا اور فون بند ہوتا اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی آدمی ہے جو ضروری طور پر میرے ساتھ کو بات کرنا چاہتا ہے، لہذا میں نے فون اٹھایا تو وہ غلام اصغر خان جو اس وقت ایس پی تھے، ایس پی کینٹ تھے، ایس پی ایس پی کینٹ تھے، کینٹ تھے، ہاں ایس پی کینٹ تھے، اور یہاں جو ہمارا ریگل چوک میں جو دفتر ہے پولیس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے، اس میں وہ متعین تھے اور وہ فون پر تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، آپ سوئے ہوئے تو آپ کو ڈسٹرب کیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیریت نہیں ہے، تھوڑے سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ تو انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا کہ شادمان چوک میں یہ واقعہ ہوا ہے، شاہجمال چوک، ہاں شادمان چوک میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ احمد رضا قصوری جو ایم این اے ہیں، وہ گاڑی چلا رہے تھے اپنی، اور اس کے دوسری سیٹ پر، سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد احمد نواب رضا محمد کے احمد خان، محمد خان، نواب محمد خان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ذرا تفصیل سے بتائیں، یہ تو معاملہ بھٹو صاحب وہاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی لیے میں، اس کی ریلیونس یہی ہے میرے فون کی کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گولی لگی ہے، اور گولی احمد رضا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ احمد رضا قصوری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے کہا کہ نواب محمد خان کو گولی لگی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور احمد رضا قصوری یونائٹڈ کرسچین ہاسپٹل جو ہے مین بولیوارڈ پر، اس میں اس کی باڈی لے کر اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مصر ہیں کہ ڈائریکٹلی وہ یہ بات لکھنا چاہتے ہیں ایک فرسٹ ایف آئی آر میں، ہے جی، کہ بھٹو صاحب نے اس کو قتل کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے محمد خان کو تو قتل نہیں کیا، احمد رضا قصوری کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ محمد خان قتل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ جی بات یہی افسوسناک ہے کہ قتل تو محمد خان ہوا ہے، لیکن وہ بھٹو صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ اچھا، کہ وزیر اعظم کو قاتل کے طور پہ بنا رہے تھے، نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں کیا حکمت عملی۔ میں نے کہا کہ آپ فون رکھیں، بند کریں، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ بھٹو صاحب کو ڈائریکٹلی مجھے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے اور بڑا سنجیدہ معاملہ، سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ وہ ایف آئی آر دینا چاہتا ہے بھٹو صاحب کے خلاف۔ تو میں نے رامت صاحب کو جگایا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور میں نے ان کو جگا کے تو یہی بات منون جو میں نے بیان کی ہے، اصغر خان صاحب نے جو بات کی تو وہ میں نے ان کو نریٹ کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بند کریں فون، میں کوشش کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو اگر میں جگا کے تو ان کو آگاہ کر سکوں ان معاملات سے۔ تو پھر رامت صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون کیا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، پرائم منسٹر از ناٹ اویلیبل۔ اچھا، آدھی رات گزر چکی ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ فکرہ کیوں کہا، بٹ انہوں نے مجھے جو کہا وہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے یہ کہا کہ پرائم منسٹر از ناٹ اویلیبل۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ ایڈوائز کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اب صبح پرائم منسٹر سے میری ملاقات نہ ہو اور وہ پنڈی جانے کے لیے تیار ہوں گے تو میں ان سے مل کے تو بات کروں گا۔ اس وقت میری اتنی ہی بات چیف منسٹر کے ساتھ ہوئی، اور اتنی ہی بات جو ہے وہ جو
نریٹو ابھی میں نے کہا ہے جی اسی طرح سے ہوا. خیر میں ایئرپورٹ پر گیا ہوا تھا تو چیف منسٹر آ گئے صبح کے وقت. ملتان سے آ گئے تو مجھے رامد صاحب ایک طرف لے گئے کیونکہ پریس والے عبدالقادر حسن اور یہ لوگ سارے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے علیحدگی میں مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے کہا جی کہ دی پولیس ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اس کو ایف آئی آر کو سیل کر دیا جائے. اچھا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سیل کرنے کا عمل جو ہے یہ پولیس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں انتظامیہ یا ڈپٹی کمشنر یا ادروائز چیف سیکرٹری یہ ریلیونٹ آدمی نہیں ہوتے. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر پریس والوں سے بات کی اور اس کے بعد ہم چیف منسٹر ہاؤس آ گئے جی او آر میں. تو وہاں ہم بات کرتے رہے. سو رامد صاحب کے لیے یہ ساری چیز جو تھی, واقعہ جو تھا, بالکل یقین نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور کس نے کیا ہے اور کیوں ہوا ہے. تو بہرحال بھٹو صاحب پنڈی پہنچ گئے اور پھر یہ بات چلنی شروع ہوئی جس طرح عام لوگوں میں اخباروں میں آئی کہ بھٹو کا جو باپ ہے, احمد رضا قصوری کا باپ, جو احمد رضا قصوری کے والد ہیں, ان کو گولی لگی اور ان کو اس طرح سے مار دیا گیا. اور احمد رضا قصوری پریس والوں کو یہی بات بتاتا رہا کہ مارنا مجھے تھا اور مار میرے باپ کو دیا. تو اب یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. تو آپ نے سی ایم کو ایڈوائز کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے جب کچھ دن بعد؟ یا نہیں, یہ ایڈوائز ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی لکھ کے تو ایف آئی آر بیٹھا ہوا تھا. وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ایف آئی آر نہ درج کریں جو غیر قانونی سے. راؤ رشید صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے خود انہوں نے بتایا, راؤ رشید صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, وہ آئی جی پنجاب تھے, کہ مجھے فون آیا اسی طرح ایس پی کا اور انہوں نے کہا جی اچھرا تھانے میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ایف آئی آر کاٹنی ہے. جماعت اسلامی والے بھی تھے. پھر بھٹو صاحب کو انہوں نے فون کیا ملتان, تو انہوں نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا کاٹ دیں میرے خلاف. یہ بات ایسے ہی ہے؟ وہ تو مجھے نہیں پتا, یہ مجھے آئی جی پنجاب نے بتایا. نہیں, راؤ رشید صاحب کی بات جو ہے وہ ایسے وہ بڑی اس کو چھوڑی نہیں جا سکتی, شفاف بات, کیونکہ نہ وہ کسی کے ایجنٹ تھے, نہ پولیٹیکلی انوالو نہ تھے, کسی کی مانتے تھے, اور کوئی آدمی نہیں تھے, اور ہمارے بڑے اچھے دوست تھے اور جاننے والے تھے. اچھا, جو جسٹس شفیع رحمان ٹریبیونل بنا تھا اس پہ, ہاں, اس نے تو سارے کیس کی انکوائری کی تھی نا؟ جی ہاں. تو اس میں تو بھٹو صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ راستہ اختیار کیا جو ٹرائیبیونل کا, کیونکہ پرائم منسٹر کی ذات اس میں انوالو تھی. ایگزیکٹلی, اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر کوئی کمیشن بننا ہاں, چاہیے یہ میں تاکہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے پتہ لگ سکے, واقعات اور کرائم جو ہے اس کی وجوہات اور واقعات اور تفصیلات ساری جو ہے وہ اپنی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم نے شفیع الرحمان ٹرائیبیونل بنایا. اور اس میں یہ بھی ہائی کورٹ میں جب کیس ہوا ضیاء الحق کے زمانے میں, تو جو ایف ایس ایف کی گولیاں تھیں جو ایف ایس ایف کے استعمال میں ہوتی ہیں, وہ تو خول ہی نہیں ملے. خول کسی اور بندوق کے ہیں, گولی کے ہیں. نہیں, میرا نہیں یہ خیال, یہ اطلاع آپ تک درست نہیں ہے. یہ ریکارڈ میں ہے ہائی کورٹ کے؟ نہیں, ہائی کورٹ کے ریکارڈ کو اب بے شک دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوگا کہ جو خول ملے ہیں وہ خاص مخصوص سرکاری ویپن سے استعمال ہو. اچھا اچھا اچھا. اب کچھ واقعات ایسے ہیں میں جو آپ کے ذہن میں آئے وہ بھی سنا دیجیے گا. آپ ذوالفقار علی بھٹو کے قریب تھے, رامے صاحب پیپلز پارٹی بنانے والوں میں تھے, وزیر اعلیٰ رہے, پھر وہ بھٹو صاحب سے اختلاف کرتے ہیں, پابند سلاسل ہو گئے, اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف
1977 میں انتخابات کے بعد 9 جماعتیں ایک کیمپین کرتی ہیں ان کی حکومت گرانے کے لیے. دراصل آپ جیل میں تھے, آپ رامے صاحب اور خاکوانی صاحب لاہور کوٹ لکھپت میں تھے. آپ نہیں, کوٹ لکھپت جیل میں, لاہور کوٹ لکھپت جیل میں, اسی جیل کے اسی کمرے میں میں 2 سال جیل میں رہا ہوں, جہاں بھٹو صاحب بعد میں بھٹو صاحب, آپ اس کمرے میں رہے ہیں. میں اسی کمرے میں رہا ہوں. اچھا, جو مجھے معلوم ہے کہ جب بھٹو صاحب پہ یہ مشکل وقت آیا تو بھٹو صاحب نے آپ سے جیل میں رابطہ کیا, اور کیسے کیا؟ کون آیا تھا؟ میرے ساتھ کوئی رابطہ جیل میں نہیں ہوا, راؤ رشید صاحب, لیکن راؤ رشید صاحب نے آئی بی میرے چیف ساتھ جو رابطہ کیا تھا. انٹیلیجنس بیورو کے آئی چیف, بی کے چیف بھی تھے اور سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی تھے. خاص آدمی تھے بھٹو صاحب کے. کیا ہوا تھا وہ واقعہ؟ انہوں نے نہیں, وہ راؤ رشید صاحب مجھے کہنے کے لیے آئے تھے کہ ہم نئے انتخابات کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو الیکشن ہونے والے, تو آپ کو منانے کے لیے میں آیا ہوں کہ بھئی صلح ہونی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی ہے؟ آپ تیار تھے, رامے صاحب تیار تھے, خاکوانی صاحب تیار تھے؟ نہیں, کوئی تیار نہیں تھے. راؤ رشید صاحب آن ہز اون جو ہے وہ ہمارے پاس رابطہ کر کے, سپرنٹینڈنٹ جیل تھے حمید, جو امرتسر کے رہنے والے تھے, اور یہاں کیمل پور میں جی اس وقت. تو پھر وہ آئے, کیا ہوا؟ جی, وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ رامے صاحب سے بھی بات کریں, میں نہیں کرتا, آپ کریں بات, اور رامے صاحب کو کہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے آپ کی یا رامے صاحب کی پرائم منسٹر کے ساتھ. تو میں نے رامے صاحب کو پوچھا کہ راؤ رشید آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا. تو وہ وقت جو تھا وہ اس قسم کا تھا کہ پی این اے بننے میں بھی ہمارا کردار تھا. جو انتخابی ایون نام جو تھا وہ قومی اتحاد, پاکستان کا لفظ جو ہے وہ بعد میں ہمارے دوستوں نے جو پی این اے کو جوائن کیا, جنہوں نے پیر صاحب پگاڑو اور شاہ من نورانی, یہ لوگ جو تھے, رفیق باجوہ تھا, یہ ان لوگوں نے. تو قومی اتحاد آپ نے بنوایا؟ قومی اتحاد میں نے نہیں بنوایا. قومی اتحاد حقیقت یہ ہے کہ یہ ذہنی اختراع تھی غلام مصطفیٰ کھر کی. اچھا, کھر صاحب کی. اچھا چلیں, اب میں یہی پوچھ, پھر آپ نے رامے صاحب کو کہا کہ بھٹو صاحب سے صلح کرانا چاہتے ہیں, آئی بی چیف راؤ رشید, یہ آئے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر رامے صاحب نے کہا کہ آپ سول انتظامیہ کی باتوں میں مت آئیں, ڈائریکٹلی آپ ان کو ایک بند لفافے میں یہ چیز لکھ کر تو کنفرم کریں. اگر وہ اس پر کوئی ایسا اشارہ دیتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے, مجھے جانا چاہیے, آپ کو جانا چاہیے. بہرحال انہوں نے جب بات ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے حتمی طور پر مجھے کہا کہ میں نے تو بہرحال نہیں ملنا بھٹو صاحب. رامے صاحب نے کہا؟ ہاں, رامے صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں ملنا. پھر لیکن میں آپ کو نہیں روکتا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے اس کو بالکل بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تو لہذا وہ میں نے کہا. پھر رامے صاحب نے مجھے ایڈوائز کیا یہ خط لکھنے کے بارے میں, تو وہ میں نے خط لکھا. وہ خط میں نے راؤ رشید صاحب کی معرفت بھجوایا. راؤ رشید صاحب کو میں, جو آئی بی چیف, جی وہ بھی تھے, آئی بی کے بھی چیف تھے, اور ویسے بھی ان کے پولیٹیکل معاملات سارے دیکھ بھال وہی کرتے تھے. خط دیا, پھر وہ خط گیا ان کے پاس. وہ خط میرے پاس ہے, اس کی نقل جو ایک میں نے رکھی. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جو ہی میں لاہور کسی وقت آتا ہوں تو آپ راجہ منور سے میری ملاقات کرائیں. لیکن وہ ملاقات میری ان کی بہت لیٹ ہو گئی. جو میں دوبارہ جیل میں بھی آئے اور آپ کو نہیں لے گئے. مجھے آ کے راؤ صاحب پھر بعد میں الیکشنز کے بعد, میں الیکشن کے بعد والی بات کر رہا ہوں, الیکشن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں آ رہا ہوں صبح جیل میں. وہ جیل میں صبح 5 بجے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی ایک گاڑی تھی کنورٹیبل,
بلو کلر کی، مجھے یاد ہے آج بھی. تو اس میں مجھے 5 بجے صبح انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور ہارلے اسٹریٹ میں ان کا گھر تھا پنڈی میں. وہ مجھے ہارلے اسٹریٹ لے گئے اپنے گھر، اور وہاں مجھے قیدی کو لے گئے، قیدی کو یہاں انٹریاں کروا کے تو مجھے ساتھ لے کے تو وہ وہاں پہنچ گئے. اچھا. اور جب میں پہنچے تو پھر میں سارا دن انتظار کرتا رہا. تو میرے حفاظت کے لیے راؤ صاحب نے بڑے اچھے کتے رکھے ہوئے تھے قیدی کو حفاظت کے لیے، بھاگے نہ. تو وہ پھر قیدی کی حفاظت کے لیے کتے مامور تھے. تو 11 بجے کے قریب گاڑیاں صبح پولیس کی، نہیں رات کے، سارا دن گزر گیا. اچھا، سارا دن گزر گیا. پی این اے کے ساتھ ان کی نیگوشیشن ہو رہی، بھٹو صاحب کی ہو رہی تھی. پھر تو پھر وہ آئے، مجھے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس لے گئے.